अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और खुशाइन बात यह है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आगाज़ हो चुका है और यकीनन ये जो महीना है अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा एक बहुत ज़बरदस्त महीना है। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज नज़र आते हैं इस हवाले से कि बदशगुनी लेते नज़र आते हैं इस मंथ के हवाले से। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्पेसिफ़िकली देही एरियाज़ के अंदर इस महीने के हवाले से पाई जाती हैं। वो इस महीने में शादी नहीं करते, इस महीने में कारोबार का आगाज़ नहीं करते, इस महीने में और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो दुनियावी तौर पे हम सर अंजाम देते नज़र आते हैं। लेकिन जब ये महीना आता है तो फिर वो एहतियात करते हैं, एहतियात बरतते हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं जो कि यकीनन इस्लामी तालीमात नहीं हैं। और आज हमारा मुआशरा तसब्सुब का शिकार है क्योंकि इस्लाम की डायरेक्ट अवेयरनेस लेने के लिए कुरान और हदीस को हम नहीं पढ़ते। हम जस्ट वही माइंडसेट जो हमारे आबा व अजदाद का चला आ रहा है चीज़ों के हवाले से, उसी को लेके चीज़ों को सोचते हैं, थिंक आउट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से एक तज़ब्ज़ुब है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। तो आज इन तमाम तर चीज़ों को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से कि ये जो महीना है ये कितना अच्छा महीना है और कौन कौन से आमाल हैं जो इस महीने में हम कर सकते हैं दुनियावी एतबार से भी और यकीनन उखरवी एतबार से भी। हमें बहुत से अमाल हैं जिन्हें यकीनन हर वक्त वो करने चाहिए ताकि ये कलील वक्त में हम अच्छी अंदाज में ज़िंदगी को बसर कर सकें और अपनी उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। फर्दर एक और बहुत चीज़ है जो हमारे सामने आती हैं कि हम देखते हैं शादी हाल इस महीने में बिल्कुल वीरान नज़र आते हैं। उनके जो मालकान हैं, उनका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल फ्लॉप कर जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा उनके चेहरे के ऊपर जो है वो मुस्कुराहट की बजाय मायूसी हमें नज़र आती है। उनके चेहरों के ऊपर मायूसी को मुस्कुराहट में हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे इस महीने के हवाले से। और फर्दर हम बात करेंगे हमारा जो निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम, वो टूट फूट का शिकार है। हम देखते हैं कि हमारे ख़ानदानों में बहुत सी ऐसी बदशगुनियाँ पाई जाती हैं अयाम को लेकर, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से वो हमारी खुद बनाई हुई चीज़ें हैं, जिसकी वजह से फिर जो मामलात हैं वो बिगड़ते हैं। जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है वो कहीं ना कहीं पे हमें बिगड़ता दिखाई देता है। और एक ऐसा ख़ानदानी निज़ाम जिसको मुतारिफ़ करवाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी अंदाज को अगर हम अपनाएं तो यकीनन हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जामे और मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान जो इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम सुनते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। आप दोनों ही यकीनन स्टूडेंट्स की तरबियत करते नज़र आते हैं और अवामुन नास में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाते नज़र आते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए बाकायदा तौर पे मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज में टीच करते नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, दौर हाजिर के जो जदीद क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करते नज़र आते हैं। और स्पेसिफ़िकली आज का नौजवान जिस अंदाज में दीन को सीखना चाहता है, उसी अंदाज को अपनाते हुए आप दीन उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं वहीदुज़्ज़मान साहब। आप बहुत ज़बरदस्त और मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मुकम्मल तौर पे इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं, यकीनन आप ख़ुद भी नौजवान हैं और नौजवानों की तरबियत के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं। आपको हम देखते हैं कि आपके बयानात के अंदर आप मुखातिब नज़र आते हैं नौजवानों से, ताकि नौजवानों की तरबियत की जा सके और उनको एक अच्छे अंदाज में इस्लामी तालीमात के साथ जो है वो उनके साथ एक जो वास्ता रहता है इस्लामी तालीमात सीखने के हवाले से, उसको बेहतरीन अंदाज में किया जा सके। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर। आप मजहबी स्कॉलर हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो कि एक बहुत अहम महीना है और हमारे इस्लामी साल का ये दूसरा महीना है और पहला महीना जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कुर्बानियों का जिक्र करते हैं। पहला महीना जो कि इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि बहुत बड़े बड़े जो इंसिडेंट्स हैं इस्लाम के हवाले से वो इस महीने में रोनमा हुए। और उसी से अगला महीना यकीनन
سفر کا مہینہ ہے اور بہت سی جو اسپیسیفکلی مائیں ہیں جو بڑی ایج کی بزرگ عورتیں ہیں وہ اس حوالے سے بہت سی باتیں کرتی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک تذبذب پایا جاتا ہے اور ہم بہت سے اعمال کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تھنک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ہمیں یہ چیزیں سفر میں کرنی چاہیے کہ نہیں۔ آئیے باقاعدہ طور پہ جانتے ہیں کہ سفر کے حوالے سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، بڑی ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کو مزید پینیٹریٹ کرتے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر چیزیں جسٹ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ہے یا اسلام ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہمیں کوئی ہدایات بھی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قبلہ کبیر صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں میں۔ موسٹ ویلکم۔ انسان کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مذاہب کے حوالے سے یا فرقوں کے حوالے سے چند رسومات کو وجود میں لایا۔ ہر مذہب نے کچھ رسومات انٹروڈیوس کروائی، کچھ رسومات ایسی تھیں جس پر اسلام نے بالکل کلام نہیں کیا، گویا اس کو رواں دواں رہنے دیا، یا دیگر الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسومات اچھی تھیں۔ کچھ رسومات ایسی تھیں کہ جن پر نہ صرف اسلام نے کلام کیا بلکہ اس رسم کو جاری رکھنے کے لیے بھی منع کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک رسم کا میں آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا خاکہ پیش کرتا ہوں۔ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک رسم تھی ستی کی رسم۔ اب یہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جو رسم تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، یہ ہندوؤں کی در حقیقت ایک رسم ہے، جس میں جب کوئی ہندو مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلایا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں دفنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے اور وہ اپنی میت کو جلاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس خاتون کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ نے اس کے اوپر اپنے سفر نامے کے اندر اس پورے خاکے کا پورا نقشہ کھینچا ہے اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنے سامنے 3 خواتین کو اس طرح جلتے دیکھا۔ اب اس کے اندر اس بیوہ کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، گویا اس کو ایک بڑا ہی موٹا قسم کا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مرد کے ساتھ وفادار نہیں تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کی لائلٹی کے اوپر شک ہے، اس کی محبت کے اوپر شک ہے، پیار کے اوپر شک ہے۔ اگر یہ اس کے ساتھ جل جاتی تو حقیقی پیار ہوتا، یہ بالکل محبت کرتی۔ ایسی رسومات ہمارے بر صغیر میں نہیں بلکہ عرب کے اندر بھی موجود تھی۔ اب جس حوالے سے آپ کا سوال ہے کہ سفر مظفر کے حوالے سے، تو عرب کے ہاں یہ تصور تھا۔ سفر در حقیقت اس معنی میں بھی عرب لیتے ہیں کہ ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس کی 2 صورتیں تھیں، یا تو وہ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے تو پیچھے سے گھر خالی ہو جاتے تھے، یا پھر کسی کے اوپر چڑھائی جب وہ کرتے تھے تو مار دھاڑ کے بعد جو وہاں پر بربادی ہوتی تھی اور سناٹا چھا جاتا تھا اس کو بھی اسے تعبیر کرتے تھے۔ لیکن ان کے نزدیک اس مہینے کی کوئی اچھی جو ہے وہ علامات واضح نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ سفر جو ہے ایک نحوست والا منحوس مہینہ تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ بے شک۔ اب اس میں کہیں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارتاً یا کنایتاً یہ الفاظ نہیں بولے کہ فلاں مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے اور فلاں افضل ہے، گویا اللہ کے ہاں سارے مہینے برابر ہیں۔ ہاں اگر کسی مہینے کی فضیلت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیٹیگوریکلی اسپیسیفکلی الگ کر کے بیان کر دی ہے، جس طرح رمضان مبارک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ اس لیے فضیلت والا ہے چونکہ اس کے میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اس کے برعکس کوئی مہینہ ایسا نہیں بیان کیا کہ جو منحوس ہو۔ اب دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بالکل عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چونکہ عربوں کے ہاں جب یہ کلچر مشہور ہوا تو آپ نے بہت ساری رسومات ایسی تھی جن کو جاری رکھا، جس طرح وہ کھجوروں کی بریڈنگ کرتے تھے۔ اب یہ وہاں پر جو کاشتکار ہیں وہ ایک کھجور کو مادہ اور نر کے ساتھ اس کا بیج ملاتے تھے جس سے فصل زیادہ ہوتی تھی، اس کو تعبیر النخل بھی کہا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھنے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا معاملہ ہے، اسلام اس میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو سفر کے حوالے سے لوگوں کے خیالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ سفر نہ تو منحوس ہے اور نہ ہی الو کی آواز، ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے، اور جو میں یہاں پر عذرائے تفننی بات کرتا چلوں، ہمارے ہاں کالی بلی کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر یہ آگے سے گزر جائے تو وہ دن پھر آپ کا خیر کا دن نہیں ہے بلکہ وہ پھر آپ کا دن برا ہی گزرے گا۔
حالانکہ اس کے برعکس چائنا میں کالی بلی کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس بلی بیچاری کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پاکستان کے اندر اتنی منحوس ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے توہمات ہماری خواتین میں، خاص طور پر جو ہماری بزرگ خواتین ہیں، اور اس کے لیے میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وہ دین ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور ایک وہ دین ہے جو بزرگ خواتین کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ گویا ان کی عقائد بالکل الگ ہیں، جھاڑو کھڑا نہیں کرنا، اصل کے بعد جھاڑو نہیں پھیرنا، ہفتے کو کپڑے نہیں دھونے، بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے، یہ اس طرح کی پورا پیکیج ہے ان کا جو بالکل بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اکثر و بیشتر ہم سنتے بھی ہیں، اور ہمیں یہ تمام تر چیزیں کہیں نہ کہیں پہ پریکٹیکلی نظر بھی آتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ جیسے اگر ہم بات کریں سفر کے حوالے سے، تو سفر میں جو شادی حال کے مالکان ہیں ان کے چہروں کے اوپر آپ یقیناً مایوسی دیکھیں گے کہ ان کو ایک بھی آرڈر نہیں آتا، اور یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے گرد و نواح میں جو بھی شادی حال کے مالکان سے ان کے ساتھ میٹ اپ کر کے اس چیز کو آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو ایک میں نے یہاں پہ ایک بات کی آپ کے ساتھ، اس طرح کے بہت سے ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سفر کے حوالے سے نظر آتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ ہمارے درمیان مفتی ابو بکر صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو اسلامک سال کے اندر یقیناً 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ جو سفر کا ہے، اس کے حوالے سے بہت سے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے آغاز میں بات کی کہ کچھ ایسے مہینے بھی موجود ہیں جن میں قرآن کریم میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ان کی فضیلت ہے، جیسے ماہ رمضان ہے۔ احادیث کے اندر بھی بہت سے مہینوں کے نام ہمیں ملتے ہیں جو فضیلت کے حوالے سے باقی مہینوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن کیا سفر کے علاوہ یقیناً بہت سے اور بھی ایسے مہینے ہیں جن کا ذکر ہمیں نہ تو احادیث میں ملتا ہے نہ یقیناً قرآن میں ملتا ہے، اس کے باوجود ہم ان کو منحوس نہیں سمجھتے؟ سفر ہی منحوس کیوں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ موسٹ ویلکم۔ جو آپ نے سوال کیا، میں قبلہ ڈاکٹر صاحب وحید الزمان صاحب ان کی بات سے ہی آگے انہوں نے بہت اچھا اس پہ روشنی ڈالی۔ اصل میں یہ جتنی رسومات ہیں اور یہ جو سارے معاملات ہیں جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اس کی ہم ہسٹری کو اگر پڑھیں تو یہ سب کے سب کفار کی طرف سے ہی جو ہے نا چلتے چلے آ رہے ہیں۔ رائٹ۔ زمانہ جاہلیت سے جتنی رسومات ہیں، جتنا اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک کے اندر بھی اگر ان سے یہ سوال کریں کہ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آپ یہ والے معاملات کیوں کرتے ہیں جو بھی اسلام سے ٹکراتے ہیں، تو ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک دین وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اور ایک دین وہ کہ جو ہمارے جو ہے نا وہ ایسی خاتون اور ایسے جو ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنا ہی جو ہے نا رسومات بنائی ہوتی ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے تو کفار کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ ایک مہینے جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں، اور دوسرے مہینے کبھی جنگ کی تیاری کر لی، کبھی وہ اپنے وطن سے کسی کاروباری سلسلے میں چلے گئے، اس طرح کبھی وہ جو ہے نا اپنے اوپر کسی چیز کو حلال کر لیتے ہیں اور کبھی کسی چیز کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو واضح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت بھی فرمائی ہے کہ حلال بھی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور حرام بھی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے حلال کر لے، کسی بھی چیز کو اپنے لیے حرام کر لے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے راستے دکھائے ہیں جس سے ہم جو ہے نا وہ اس بات کو بالکل ڈینائی کرتے نظر آتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ یہ جو جتنی رسومات بنی ہیں یہ سب کی سب جو ہے نا ان کی اپنی من گھڑت ہیں، ان کے معاملات جو ہے نا سارے ان کے باپ داداؤں سے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی قرآن پاک کے اندر اور دین اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایمان کی جو ہم دیکھیں نا ڈیفینیشن کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ جو بہتری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو شر ہے آپ کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ نے وہ شادی حال اور یہ معاملات کی طرف تو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو یہ خیبر فتح ہوئی ہے، یہ خیبر کس مہینے میں فتح ہوئی؟ سفر میں، یہ سفر المظفر میں،
اور اسی خیبر میں جس وقت فتح ہوا تو اس وقت مال غنیمت میں قید ہونے والی خواتین جو آئی تھی اس میں ایک خاتون ایسی تھی جو مٹی کو پکڑ کر اپنے بالوں میں سر میں ڈال رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کو مجھ سے دور کر لو. اور ایک خاتون ایسی تھی کہ جس کا نام سیدہ صفیہ ہے. وہ سیدہ صفیہ ابھی نہیں بنی، ابھی وہ قیدی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے ان کا نسب پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ان کا باپ بھی، ان کا شوہر بھی رئیس تھا اپنے جو ہے نا قصبے کے اندر زمانے میں. تو پھر جب وہ جنگ کے اندر اس کا باپ بھی اور اس کا شوہر بھی جب وہ قتل ہو گیا، اس نے ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بتایا. وہ واقعہ یہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ آسمان سے چاند جو ہے نا وہ زمین پر اترتا ہے، میری جھولی میں آ جاتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے ذکر کیا. شوہر میرا خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم رکھتا تھا. اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. اس نے کہا کہ تو عرب کے شاہ سے نکاح کی جو ہے نا وہ خواب دیکھ رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے نکاح سفر المظفر میں فرمایا. تو سفر المظفر میں اگر یہ شادی یہ چیزیں جو ہے نا وہ معاذ اللہ منحوس ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اس سے اوائڈ کرتے. اور آخری میں آپ کے سامنے یہ ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ سوچا جاتا ہے کہ جی سفر کے اندر اگر شادی کی تو وہ شادی کامیاب نہیں رہے گی. اگر کامیاب ہو گئی تو اولاد نہیں ہوگی. اگر اولاد ہو گئی تو اولاد اچھی نہیں نکلے گی. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تو میں نے نکاح آپ کے سامنے عرض کیا کہ خود فرمایا سفر المظفر میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مبارک بھی سفر المظفر میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ حیران کن آپ نے یہاں پہ حوالے دیے ہیں. یقیناً اس سے اتھینٹک کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شادی سفر میں فرما رہے ہیں اور اپنی صاحبزادی کی جو شادی ہے وہ بھی سفر میں فرما رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان سے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پریکٹیکل ایگزامپلز موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. پاکستان کے آپ گرد و نواح کے علاقوں میں اپنی یہ بات پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں شادیوں کو بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے اور تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم اس مہینے میں شادی کریں گے. لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شادی فرما رہے ہیں وہ کتنا برکت والا مہینہ ہوگا. اور یقیناً یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اس مہینے میں ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو جو جاری رکھیں. اور یقیناً یہ بہت مینڈیٹری بھی ہے. فردر میں علامہ صاحب سے مزید یہ جاننا چاہوں گا، ہم جیسے اپنے آغاز میں بات کی کہ عرب کے اندر ایک انداز تھا کاشتکاری کے حوالے سے کہ وہ کھجور کے نر اور مادہ کو ملایا کرتے اور ایک نیا بیج جو ہے وہ تیار کیا کرتے اور اس سے فصل بھی اچھی ہوا کرتی. اب ہمارے معاشرے میں دور حاضر کے اندر ایسے بہت سے مسائل، ایسے بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کی بارے میں ہمیں ایز اٹ از احادیث کے اندر چیزیں نہیں ملتی، یا ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے زمانے میں تمام تر چیزیں ایز اٹ از موجود نہیں تھیں، اگرچہ ان کے ریلیونٹ کچھ چیزیں موجود ہوں گی. اب دور حاضر میں جب ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ایک انڈیویجول فیصلہ کرنا چاہتا ہے آئدر مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ کس انداز میں ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس میں ایک بات ہمیں رکھنی چاہیے کہ قبلہ کبیر صاحب، اسلام کو میں نے جیسے شروع میں عرض کی کہ اسلام جو معروف چیزیں نا اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرے گا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے معاشرے کے لیے اور اس سے کوئی اسلام میں اقدار ڈیمیج نہ ہو. جس طرح کہ فار ایگزامپل ہمارے ہاں بھی یہ سفر کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا عقیدہ نہ بنایا جائے کہ اس مہینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، پھر تو ظاہر بات اسلام کلام کرے گا. اور اگر ویسے ہی ہے جس طرح کی بڑی مشہور ایک روایت ہے حضرت عروہ بن زبیر کی، ان کا معاملہ پیش آیا کہ سفر کے اندر ہی ان کی ٹانگ بھی کٹ گئی ایک حادثے کے اندر اور ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو انہوں نے اس پر شکر الحمدللہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو اگر ایک ٹانگ لی ہے تو دوسری میرے پاس موجود ہے. گویا وہ یہ بلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا دوسرے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سفر کے متعلق کو یہ بلیم نہ کرے کہ یہ سفر میں تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں جاتا ضرور ہے کہ یار یہ سفر کا مہینہ نا یہ بڑا سخت ہے.
اب اس میں خواتین کیا کرتی ہیں، خاص طور پر یہ 13, 14, 15 کو یہ کالے چنے بانٹتی ہیں، اور اس کو وہ گھگڑیاں غالباً یہ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ کالے چنوں کی جو ہے وہ ابال کے وہ لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں کہ مرد کے اوپر آفات و بلیات آتی ہیں، حالانکہ مرد بیچارے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر اتنی بلائیں آ رہی ہیں جتنی خواتین کو پتا ہوتا ہے۔ بہت مدلل اور جامع انداز میں سفر کے حوالے سے علامہ صاحب نے یہاں بات کی، اور مجھے یہ بات یقیناً پرسنلی بھی بہت پسند آئی کہ ایک نئی چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نکاح بھی سفر میں فرمایا، اور اپنی صاحبزادی کا جو نکاح ہے وہ بھی سفر میں فرمایا، اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتی ہے شادی کرنے کے حوالے سے۔ تو اس پلیٹ فارم سے میں سننے والے کو یہ بات لازمی کہنا چاہوں گا کہ پیارے آقا کی سنت کو اپناتے ہوئے لازمی طور پہ اس مہینے میں ہمیں شادیاں بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، اس مہینے میں اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نہیں کرتے، ویٹ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، اور پھر یقیناً کاروبار کا آغاز اگر جلدی کیا جائے گا تو پروفٹ بھی جلدی آئے گا۔ جب آپ ربیع الاول میں کریں گے تو یقینی سی بات ہے جو پروفٹ ہے وہ بھی آگے اگلے منتھ میں ہی آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ایک اچھے انداز کو جنم دیں، اور یقیناً اچھی چیزوں کو ہم کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی قباحت موجود نہیں ہے۔ ہماری فیملیز کے اندر بہت سے پرابلمس ہیں اس حوالے سے کہ ہماری فیملیز کے اندر ہم ڈیلے کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے۔ کوئی بھی اچھا عمل ہے اگر فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس کو بھی ہم ڈینائی کرتے ہیں یا اس کو بھی ڈیلے کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، اگلے مہینے کیا جائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے یورپ ہم سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم انہی چکروں میں جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک پہ ہیں، اور ہم ترقی کے ان امور کو کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کے اندر جس انداز میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے گھروں میں ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے ہم، اور ان کے ڈیسیجنز کی بہت ورتھ ہوا کرتی تھی۔ اب جب گھر کے اندر کوئی ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے تو ہم ان کو بالکل پہلے نکال دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ یقیناً ایک بزرگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی آپ کے لیے ورکنگ کی ہے، آپ کو پالنے کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے پورا وقت اپنا پوری زندگی اپنی جو ہے وہ اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے لگا دی ہیں، اور اینڈ پہ جا کے جب ان کو آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو یقیناً ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اور پھر آپ جو ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں ان کے نتائج بھی آپ کو اچھے سے نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ میں بات کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کے نزدیک بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی، اس طرح ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس میں ہم سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، بے شک، اور ہم نے صرف اپنے کام کو وقت دینا، اور اس کے بعد جب ہم کام سے جس وقت فارغ ہوتے ہیں تو ہم صرف اس سوشل میڈیا کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، اپنا جو ہے نا وہ، اور بعض اوقات یہ بھی ایک ہمیں سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ ایک لطیفہ ہی سننے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس وقت 9-10 محرم یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں یہ حکومت سروس انٹرنیٹ کی بند کر دیتی ہے، تو وہ ایک ہمیں جو ہے نا وہ ایک لطیفہ سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہم گھر والوں کے پاس بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر محسوس ہوا ہے کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی وجہ جو ہے نا یہ ہمارا اپنے گھر والوں سے تعلق ٹوٹنے کی ایک تو یہ سوشل میڈیا ہے، بہت اہم بات، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ رائٹ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متفق خاندان کی بڑی برکتیں جو ہے نا، ہم اگر لوجیکلی اس کو دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں جو گھروں میں ایک سفید داڑھی والا ہمیں نظر آتا ہے، وہ گھر میں ہوگا تو ہم جوان ہیں، کمانے والے ہیں، جب ہم اپنے کاموں پہ جاتے ہیں ہمیں گھر میں پیچھے کی فکر نہیں ہوتی، بے شک، اور اگر صرف اس گھر کے اندر ہم میاں بیوی یا بچے موجود ہیں تو ہم کام پہ ہیں لیکن ہمارا ذہن ہمارے گھر میں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو ہم ان بزرگوں سے جو ہے نا خود ہی، اور یہ معاشرے میں دیکھیں اولڈ ایج ہوم بن گئے ہیں کہ بزرگوں کو جو ہے نا ادھر اپنے جمع کروا دیں، حالانکہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سفید داڑھی والا موجود ہوتا ہے اس گھر کی فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ بھی حیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فرشتے جس گھر کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہمارے بزرگ ہیں. تو یہ بزرگ جو ہیں نا ہمیں کئی جگہ پر کچھ سبق دیتے بھی نظر آتے ہیں جس سے ہم کئی نقصانات سے بھی بچ جاتے ہیں, کئی ایسی توہمات سے بھی بچ جاتے ہیں, کئی ایسے جو ہے نا خرافات سے بھی بچ جاتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اگر گھر میں موجود نہیں بھی ہیں تو اس ایک بزرگ کے ڈر کی وجہ سے بچے بھی جو ہے نا وہ اپنے لمٹ میں رہتے ہیں اور اپنا گھر جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے. تو بزرگوں کی بڑی برکتیں ہیں اس میں. اسلام بھی اور ایک متفق رہنے کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی اس کا دیتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اتفاق کے ساتھ جو ہے نا وہ رزق کھایا جائے اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رزق کی اور فراوانی عطا فرماتا ہے. بہت اہم بات کی یہاں پہ آپ نے, اور یقیناً تمام تر یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں یقیناً ان تمام تر چیزوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکیں. پروفیسر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یقیناً اسٹوڈنٹس کو بہت قریب سے آپ دیکھتے ہیں اور ان کے مسائل کو آپ لسن بھی کرتے نظر آتے ہیں. اچھا, آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جب ان کو یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ اپنے بڑوں کا ادب کیا جائے اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے وہ ان کو انوالو کیا جائے, تو اس کی جانب سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کے پاس انفارمیشن کی ایکسیس بہت ایزیلی موجود ہے. جیسے بات کی ہم نے کہ بہت سی جو پرانی فیمیلز ہیں ان کی جانب سے سفر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا مہینہ نہیں ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ایز سچ بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. تو وہ جو نوجوان ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے تو میں ڈیسیجن میکنگ میں ان کو شامل کیسے کر سکتا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل کبیر صاحب, یہ تو میں 100% بات یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی زبان بولتا ہے. رائٹ. سب سے پہلی درسگاہ ماں باپ ہے. بے شک. اب یہ جو نظام ہے نا ہمارے ہاں خاندان کا, اسے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کی اساس اس کے اوپر کھڑی ہے. اسلام کی بنیاد خاندانی نظام کے اوپر ہے. رائٹ. اگر آپ اپنے بچوں کو ویسے ٹریٹ نہیں کریں گے جیسے وہ بننا چاہ رہے ہیں تو وہ بالکل آپ کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سیرت النبی سے ملتی ہے کہ جب بیت اللہ کی مرمت کی گئی تو حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو ہر سردار کی کوشش یہ تھی کہ ہمارا قبیلہ اس کو لگائے. اب اسی صنع میں عربوں کا چونکہ ٹیمپر بڑا لوز ہو جاتا ہے جلدی, تو وہ تلواریں نکل آئیں. تو وہاں پر پھر لوگوں نے ایک جرگہ بٹھایا اور اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص پہلا داخل ہوگا نا ہم اسے فیصلہ کروا لیں گے کون سا قبیلہ اس حجر اسود کو دوبارہ نصب کریں. اب صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب جب آپ آئے تو یہ لانے نبوت سے پہلے کی بات ہے. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خاندانی نظام کی کتنی پاور تھی کہ وہاں پر کسی شخص نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو ہمارا بھتیجا ہے اور یہ تو چھوٹا ہے ہم سے, ہم فیصلہ کریں گے, یہ کیوں فیصلہ کرے گا. بہت اہم بات. جب آپ اپنے نظام کو اس طرح کھڑا کرتے ہیں نا تو پھر وہاں پر بچے کی بھی اتنی ویلیو ہوتی ہے جتنی اس کے بڑے بھائی کی ہے. جب آپ نے بات کرنی اور چھوٹے کو اور آپ دھتکار کے گھر سے باہر بھیج دیں گے پھر وہ آپ کو کس کیٹیگری میں فال کروائے گا یہ آپ دیکھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ریٹرن کیسے دیا کہ حضرت امیر حمزہ کا آپ مثال دیکھ لیں کہ پھر آپ نے سید الشہداء کا لقب ان کو دیا. اگر آپ کے چچاؤں نے آپ کے تایوں نے اگر آپ کو رسپیکٹ دی تو پھر آپ نے بھی الٹرنیٹ پہ یہ دی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ہم بچے کو بنانا وکیل چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بیہیویئر ایک نائب قاصد والا رکھا ہوتا ہے. اگر آپ کسی بچے کو جج بنانا چاہتے ہیں تو بچپن سے ہی اس کی ویسے تربیت آپ کریں. نمبر 1. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا بیک ڈراپ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جدید نالج سے بالکل ناشنا ہیں. نہ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جدید علوم کو حاصل کریں تاکہ بچے کو کاؤنٹر کر سکیں. بچہ سوال کرتا ہے. میں ایز اے پروفیسر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اسکول میں پڑھاتا ہوں, کالجز میں جاتا ہوں, ورک شاپ میں جاتا ہوں. آپ یقین کریں جو سامنے بیٹھا طالب علم ہے اس سے کنسرن ہی نہیں آپ سے کہ آپ اسلامیات کے ٹیچر ہیں یا پاکستانیز کے ٹیچر ہیں. بالکل صحیح. اس کے ذہن میں جو سوال آیا نا اس نے کر دینا. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ آئی ٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے, وہ سوشلزم کے حوالے سے ہو سکتا ہے, وہ کمیونٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے, وہ کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے جواب نہیں دیا وہ آپ کو ہلکے میں لے لے گا کہ بھائی اس کو تو کچھ نہیں آتا. مدر کو اور فادر کو ضروری یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس وقت جدید علوم کو حاصل کریں. کم سے کم اتنی انفارمیشن تو رکھیں نا کہ بچہ اگر پوچھ لے کہ پاپا یہ اے آئی کیا ہے تو والدہ یا والد بتانے کے قابل ہوں کہ بیٹا یہ چیز ہے. آپ زیادہ ڈیپ نہ آ جائیں, کم سے کم اس کو کاؤنٹر تو کریں نا سوال کے ساتھ. جب سوال کاؤنٹر نہیں ہوتا آج کل بچہ کمپیریزن کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں چھوٹے اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ ماما یہ کیا ہے
تو والدہ کو تو نہیں پتا ہوتا، وہ بتاتی ہیں، تو وہ پھر کمپیریزن گھر آ کے کرتا ہے کہ ماما آپ کو پتا فلاں ٹیچر اچھی ہیں، فلاں ٹیچر اچھی نہیں ہیں. ہمارے دور میں تو خیر یہ ہوتا ہی نہیں تھا، نیلی وردیوں والے اسکول ہوتے تھے، ٹیچر مارتے تھے تو گھر آ کے بھی نہیں بتاتے تھے ہم کہ گھر اور نہ پڑھ جائیں. آج کل کے بچے گھر آ کے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ فلاں ٹیچر بہت اچھا ہے، فلاں ٹیچر اچھا نہیں ہے. یہ کیسے کیٹیگرائز کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں، اگر پیرنٹس اس کے جواب نہیں دے رہے، اگر اساتذہ اس کے جواب نہیں دے رہے، تو پھر یاد رکھیے گا وہ انفارمیشن خود کلیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اور جب جو انسان انفارمیشن اپنی ذات کے اوپر انحصار کرتے ہوئے خود انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ قرآن کا بھی اصول ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اگر آپ بغیر استاد کے پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی آیات متشابہات ہیں کہ جس کو پڑھ کے انسان کہیں سے کہیں کا نکل جاتا ہے. تو انفارمیشن جب بھی آپ نے لینی ہے تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے اساتذہ ان کی ٹریننگز ہو، آپ کے پیرنٹس. اب پیرنٹس کا اتنا بڑا المیہ ہے آج کے دور میں، میں نے آج تک کسی پیرنٹس کو کسی ورک شاپ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کی کوشش ہوگی بیٹے کو جناب کزن کے ساتھ بھیج دیں، چلے بڑے بھائی کے ساتھ چلو. بھئی آپ خود بھی جائیں، آپ ایکسپلور کریں کہ آپ کا بچہ کس دنیا میں جا رہا ہے. اب جنریشن پوری کی پوری تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچپن میں اے آئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، موبائل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آج جنریشن تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت سوال نہیں آتا تھا، بڑے دبک دیتے تھے کہ نہیں کوئی سوال نہیں کرنا، بچہ خاموش ہو جاتا تھا. آج بچہ کہتا ہے مجھے جواب چاہیے اس کا. اگر آپ نہیں دیں گے تو باہر کسی اور کے پاس جائے گا. ہو سکتا ہے کہ باہر وہ غلط انفارمیشن کلیکٹ کرتا رہے، جس سے نہ صرف آپ کے گھر کا نظام خراب ہوگا، آپ کے اندر دوری بنتی جائے گی. اب پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بیٹا یہ موبائل پکڑ لو، اس سے آپ فائنڈ کر لو. اچھا بچے کو رشتہ تو آپ نے موبائل سے جوڑ دیا، چھوٹے سے لے کر بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل پہ کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں. میں آپ کو کارٹونوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. اس کے اوپر جب میں نے ریسرچ کی تو آپ یقین کریں جی جو کارٹون ایسے نہیں بن جاتے. اگر آپ مختلف قسم کے کارٹون ہیں، مجھے تو نام نہیں آتے ان کے، وہ کارٹون لگاتے ہیں اور آگے انہوں نے 6 ماہ کی ایج کے 6-7 بچے لے کے بٹھائے ہوتے ہیں، سال کی ایج کے بچے بٹھائے ہوتے ہیں، 2 سال کے بچے بٹھائے ہوتے ہیں. جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ بعد یا 3 سیکنڈ بعد یا 15 سیکنڈ بعد بچہ موو کر گیا نا، ہم وہ سین کاٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب بچے کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. یہ کارٹون آپ دیکھیں بچے اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے اب تو ہمارے آرے کے گھر میں ہیں، ہم تو بھانجے بتیجوں کو دیکھتے ہیں وہ دودھ نہیں پیتے بغیر کارٹون کے. روئیں تو ماں کارٹون لگاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سائیکالوجی اتنی تیز ہے کہ وہ آئندہ جنریشن کو کیپچر کر رہے ہیں. اور افسوس ہمارے اوپر ہے کہ ہم مسلم ہو کے اتنی بڑی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و حدیث جیسی کتاب موجود ہے، ہمیں اس سے سولوشن ہی نہیں مل رہا. ہمیں اپنے بچے کو ٹیکل کرنا ہی نہیں آ رہا. بچے کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے؟ ہم پھر اس کو بازار میں بھیج دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں. اب موبائل کے اندر کوئی اچھی سے اچھی ویب سائٹ بھی نکالے نا کبیر صاحب، نیچے ایڈ فوش آئی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پیرنٹنگ موڈ تو لگ تو جاتا ہے لیکن اکثر بچوں کو لگانا نہیں آتا یا پیرنٹس کو بھی نہیں آتا. اس سے بچہ بالکل آرام سے جو ہے وہ برے راستے پر چل جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی آئندہ دور میں بڑے خطرناک طریقوں کی طرف چل رہی ہے. اور ابھی حالیہ جو یہ مرڈر والا واقعہ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا. اب وہ دیکھیں وہاں پر کیا تھا، اسلامی تعلیمات کی کمی ہے. ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا جرگہ بٹھا کے فیصلہ سنا دیا. کیا اسلام تمہارے جرگے سے نیچے ہے؟ کیا تمہارا جرگہ اتنا بلند ہو گیا کہ تم اسلامی اقدار کو پامال کرتے پھرو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کرتے پھرو؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسلام نے قرآن پاک نے حدود بیان کر دی ہیں. ان حدود سے تجاوز، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا. لیکن چونکہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں اور پیرنٹس کے اندر دوری ہوتی جا رہی ہے. بہت اہم یہاں پہ بات کی آپ نے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو سوسائٹی میں اس وقت بہت کامن ہیں. اور حالیہ گیلپ سروے کے مطابق بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر 10 ملین ایسی فیمیلز موجود ہیں جن کی ایجز 35 ایئر سے زیادہ ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. ہم ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دے رہے ہیں جہاں پہ شادی نہ کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے اور جو شادی کے پاک بندھن میں بندھ جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ. اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کیوں کی ہے. اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ جو ڈیسیجن ہے وہ کیوں لیا ہے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت بہت کامن ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ایک عجیب تذبذب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہم خاندانی نظام کی بات کرتے ہیں. یقیناً خاندانی نظام کا جو آغاز ہے وہ شادی سے ہوتا ہے. اب جب شادی کے لیے رشتہ دیکھا جاتا ہے تو پیرنٹس کے ذہن میں بہت سے ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں جو ایک پرائم پرسن وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا، جو ان کا سٹینڈرڈ ہے
اس اسٹینڈرڈ کو ایک ایم فل بندہ بھی اویل نہیں کر پا رہا، نہ تو لیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور نہ یقیناً جو سوسائٹی کے اس وقت حالات ہیں ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم شادی نہیں کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی، تو اس کی وجہ سے پھر ایسے رشتے پنپتے ہیں جو بعد میں بہت زیادہ مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی کرتے وقت ایک جو والدین ہیں ان کو تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے ایک پرسن کے اندر اور ایک شادی کر دینی چاہیے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک نے اور اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ضابطہ حیات دیا، رائٹ، ایک طریقہ کار ہے۔ شادی کے حوالے سے اب موضوع چل رہا ہے ہمارا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، رائٹ۔ کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو بات ہے قرآن کی یقیناً واضح طور پہ آیت موجود ہے اور ہم بہت سے علماء کرام سے سنتے بھی ہیں اور بہت سے بزرگ ہیں جو یہ بیان کرتے نظر بھی آتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کر لی جائے، اٹ مینس کہ یقیناً آپ نے کسی کو ایک بار ویو کیا ہوگا تو کوئی پسند آیا ہوگا، خواب میں تو کوئی نہیں آتا نا۔ تو اب ایک بار آپ نے کسی کو ویو کیا اور وہ پسند آ گیا، لیکن جب اس کے لیے آپ گھر میں آواز اٹھاتے ہیں، ملٹیپل ایسے ایگزامپلس موجود ہیں، آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں وہاں پہ 90% ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پہ پسند کی شادی کی گئی اور وہ جو لڑکا ہے اس کے اوپر کیسز بنا دیے گئے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ہی اموات ہیں جو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس بندے نے پسند کی شادی کی۔ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ آیت کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ سمجھا دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہمیں، کیونکہ قرآن کی جو سب سے مضبوط اور اچھی تفسیر ہوتی ہے وہ حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ جو تمہیں پسند ہو اس سے تم نکاح کرو، اس کے پیچھے ایک جو ہے نا طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں کوئی پسند آیا ہم ڈائریکٹ خود اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے کی کوشش کریں اور پھر ہم کوئی تقریباً 6 مہینے سال کا کوئی اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ چلے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم خود اس فیصلے تک پہنچیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ اگر والدین کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ہم اپنا خود جو ہے نا قدم اٹھا لیتے ہیں، وہ چاہے ہم بگا کر یا چاہے ہم عدالت میں جا کر جو ہے نا وہ کورٹ میرج کر لیں۔ اور پھر جب یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر والدین یا وہ معاشرہ کہ جس کو اسلامی تعلیمات کی، کیونکہ بچے بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو انوالو کریں، اب یہاں پہ دونوں جو ہے نا غلطی کر رہے ہیں۔ بچے کی غلطی یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے وہ بھی دور ہے، اور والدین کی غلطی بھی سیم ہے کہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ بچے کی یہاں غلطی ہے کہ وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دیکھنا اور پھر وہ جو ہے نا خواب میں تو کوئی نہیں آتا دیکھنا، پہلی نظر تو سیدھی بات ہے کہ وہ معاف ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر میں آپ نے سارا وہ ایکسٹرا کر لینا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، پہلی نظر معاف ہے۔ اگر آپ کو جو ہے نا وہ ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ایک دل کا میلان آپ کے ہو رہا ہے، تو آپ اس کو شرعی طریقہ جو ہے نا اپنائیں، نکاح کا پیغام پہ بھیجیں۔ محبت یہ ہے، پسند یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آئی تو آپ اپنے والدین کے ذریعے اس کا جو ہے نا وہ نکاح کا پیغام بھیجیں۔ بہت سے نوجوانوں کا سوال یہی ہے کہ والدین نہیں مانتے۔ والدین اگر نہیں مانتے تو والدین کے لیے یہ ہے سب سے بڑی چیز اسوہ رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام خود بھیجا ہے۔ تو اگر یہ چیز اتنی غلط ہوتی، حضور علیہ السلام خود منع فرما دیتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیز معاشرے کے اندر ہے کہ عورت کو بھی حق ہے کہ اگر اس کو پسند آیا کوئی تو وہ نکاح کا پیغام بھیجے، خود نہیں والدین کے ذریعے بھیج دے اگر والدین حیات ہیں۔ اور اگر جو ہے نا وہ لڑکے کو، مرد کو کوئی پسند آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ذریعے، اور والدین کے لیے بھی یہ ہے، اسلام نے خود کہا ہے جو پسند ہے آپ اس کو دیکھیں۔ اب اس میں بھی ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نسب ٹھیک ہے، اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں کہ یار کنا لوگاں نال مت حلال ہے، ایک یہ چیز ہے۔ یعنی پورا ایک جو ہے نا اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس میں تصدیق کریں، بچہ غلطی تو نہیں کر رہا۔ اگر بچہ اپنی جو ہے نا وہ اگر سید ہے یا ذات ایسی ہیں، وہ لوگ جو ہے نا اس میں نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کی پسند اپنی جگہ ٹھیک ہے
تو آپ کر دیں. یہ اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے، اور یقیناً اسلامی تعلیمات یہی ہیں، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے اویئرنیس لینا بہت لازم ہے تاکہ ہم ایک اچھی سوسائٹی کو جنم دے سکیں. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پیغام حیات.